अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सब लोगों को आसमानी और ज़मीनी बलाओं से, मुसीबतों से, हर बला और मुसीबत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। असल में आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो खुसूसन नूरानी चेहरे वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन तक पहुँच जाए और वो मेरी सारी बातें सुन लें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो मेरा मसला से मुराद ये मेरी आवाम का मसला हल करें। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरह ये कलाम पाक के हाफिज़ हैं, इन्होंने अपने सीने में ये कुरान उतार लिया है, उस कुरान के लिए तो अर्ज़ ये है कि अगर ये पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ चूरा चूरा हो जाता। तो लिहाजा आसिम मुनीर साहब ने इसे हिफ्ज़ किया, अपने सीने में उतार लिया। सही है। इसलिए मैं उनसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ और मेरी बहुत सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। मैं चाहूँगी कि मेरी उम्मीदों को वो पूरा कर दें। इसीलिए मैं आपको वास्ता दूंगी उसी कुरान पाक का जिसमें हर खुश्क और तर का ज़िक्र मौजूद है। और यकीनन ईमान याफ्ता हैं वो। यकीनन देखें, जो लोग नेक होते हैं ना, उनकी नेकियां उनके चेहरों पे नज़र आती हैं, और जो बदकिरदार होते हैं ना, उनके चेहरे जो है ना बड़े करख और कराहियत वाले हो जाते हैं आमालों की वजह से। वैसे तो अल्लाह के सारे ही बंदे हैं, अल्लाह तो सबसे ही मोहब्बत करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, और वो तो गफूरुर रहीम है, और वो तो गुनाहों को माफ़ भी कर देता है। लेकिन जो अल्लाह से डरते हैं और गुनाहों से बचते हैं, उनके चेहरे नूरानी ही रहते हैं। वैसे तो बंदा बशर ख़ताकार है, ख़ता का पुतला है, गलतियाँ होती हैं, क्यों नहीं होती, लेकिन बड़ी संगीन गलतियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर माफ़ नहीं होती हैं। अल्लाह ताला उनका ज़रूर बदला ले लेता है। देखें आसिम मुनीर साहब, मैं आपको साहब आपके रुतबे की वजह से कह रही हूँ, लेकिन आप तो बेटे की जगह हो मेरे। मैं बेटा भी आपको कह के मुखातिब कर सकती हूँ। बाजवा साहब तो सियासत के सारे मज़े लेके चले गए और आपको मना कर गए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे कहती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का साथ दें, हुकूमत का नहीं, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे चुनाव से आती हैं। फ़ौज का काम है कि वो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करे और उस मुल्क में रहने वाले लोगों की हिफाजत करे, आवाम की हिफाजत करे, हुकूमतों की नहीं करे। क्योंकि हुकूमतें गलत भी हो सकती हैं, नाजायज़ भी कर सकती हैं, इसलिए आवाम को सता भी सकती हैं, इसलिए उनका साथ देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बेकरार नज़रें और बर्बाद नज़रें अब आप पर जमी हुई हैं। मुल्क के हालात कैसे हो गए हैं आपके इल्म में है। इस मुल्क को बचाना और आवाम की मदद करना हुकूमत की नहीं, बल्कि ये मुल्क आवाम का है, हुकूमत का नहीं है। इनके बाप का ये मुल्क नहीं है, ये इनके बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारे वोटों से जीतते हैं। अक्सरियत आवाम की हमारे मुल्क के अंदर उनके ख़िलाफ़ है। इन लोगों ने आवाम को बर्बाद कर दिया है। मैं एक अकेली नहीं हूँ, पूरे मुल्क की मुसीबत ज़दा आवाम की आवाज़ हूँ। अकेली तो मैं नहीं हूँ, मैं लोगों की आवाज़ हूँ। जो लोगों की आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है, तो सो मैंने हिम्मत करी है कि मैं आपका सहारा लूँ। ये सच बोलने वाले और ईमानदारों को जान से मार रहे हैं। क्या आपने इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेना है? क्या आप इनका साथ देना चाहते हैं? आपके पास गरीब आवाम को बचाने का कोई इख्तियार नहीं है? आखिर वो कौन सी फ़ौज होती है जो मुल्क और आवाम से मोहब्बत करती है? क्या हमें ये हक़ हासिल नहीं है कि हम अपनी मुहिब्बे वतन फ़ौज से कुछ कह सुन लें, इनसे हम मदद मांग लें? क्या हमारा इख्तियार नहीं है आप लोगों के ऊपर?
آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ ہماری مدد کیجیے بیٹا، ہم عوام کی کشتی بھنور میں ڈوب رہی ہے، عوام کی کشتی بھنور میں ڈوب رہی ہے، جلد از جلد ہماری مدد کو پہنچیے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن پھر سوچتی ہوں کہوں نہ کہوں، برباد ہو گئی یہ قوم۔ اکثریت تو غربت کی تھی، غریب بھوک اور پیاس سے مر گیا، کچھ نہیں ہے اب اس وقت میں۔ جب عوام غریب ختم ہو جائیں تو کیا خالی امیر حکومت کریں گے؟ یہ لوگ بے گناہ لوگوں کو جان سے مار رہے ہیں، کچھ تو کریے، کچھ تو بولیے۔ کیا یہ خود دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ کیا یہ لوگ فرشتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ کیا عدالت ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی؟ کیا سب ان کی چیزیں خریدی ہوئی ہیں؟ ہر چیز ان کی غلام ہے؟ یہ سب کچھ غلط کر رہے ہیں؟ کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہونے والا ہے اس ملک کا؟ آخر کیوں؟ کیا یہ ملک ان کو جہیز میں ملا تھا؟ جو دادا پردادا پوتا نواسا رشتہ دار حکومت میں چلے آ رہے ہیں، کیا یہ اس ملک کے مالک ہیں؟ یہ ان کے باپ نے ان کو دیا تھا وراثت میں؟ خدا کے واسطے ہماری مدد کیجیے۔ یہ جمہوریت والا ملک ہے، آمریت والا ملک نہیں ہے۔ اس میں عوام کی سنی جاتی ہے، عوام جس کو چاہے گی وہ بیٹھے گا، جو عوام جس سے نفرت کر رہی ہے، نہیں چاہتی، اس کو عزت سے اتر جانا چاہیے، بہتر ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، ہم نے آزاد کرایا تھا اس ملک کو، انڈیا سے آنے والوں نے اس ملک کو آزادی دی تھی۔ یہاں کے پاکستان کے رہنے والے انگریزوں اور ہندوؤں کے نوکر چاکر تھے، ان کی غلامی کرتے تھے۔ ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کا کہ ہم نے آ کے ان کو ایک ملک دیا، اپنا گھر بار لٹاتے ہوئے آئے، اپنا پورا خاندان میں سے آدھے لوگ آئے، آدھے مر کھپ گئے۔ ان کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟ یہ ہماری بلی ہو کے ہمیں میاؤں کر رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان کو کہ ان کو بھی کوئی دیکھے، ان کو بھی کوئی سزا دے؟ اولاد در اولاد حکومت کرنے کا حق ان کو کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے ان کو حق؟ ایسا قانون نافذ ہونا چاہیے کہ جس کا ایک شخص اگر حکومت میں آیا ہوا ہے تو اس کا کوئی رشتہ دار، چاہے نزدیک کا ہو چاہے دور کا ہو، حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زیادتی ہے۔ یہ لوگ جب اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں جگہ دیں گے تو پھر ان کے خلاف کون وہ لے گا، ووٹ دے گا ان کے خلاف، جب سارے ان کے رشتہ دار ہوں گے؟ خدا کے واسطے قانون کو سدھاریے، کیونکہ جو قانون ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عکس ہے دنیا میں اس قانون کا۔ اس کے ساتھ جو کھیلے گا وہ کبھی بھی آباد نہیں رہ سکے گا، وہ کبھی آباد نہیں ہوگا۔ جو اس قانون کے ساتھ کھیلے گا، پیسوں سے بکے گا، بالکل بہت غلط ہے۔ بیٹا میں تو تم کو واسطہ دیتی ہوں، میرے نبی پاک اور ان کی اولاد کا واسطہ ہے، جلد از جلد ہماری خبر لیجیے اس سے پہلے کہ ہم بھی مر جائیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اٹھیں۔ فوج کا کوئی تو قانون ہوگا فوج کے حق کے لیے۔ فوج کیوں نہیں اپنا حق استعمال کر رہی ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہماری فوج کو؟ کیا یہ صرف اسی لیے رہ گئے ہیں کہ بس یہ جو ہو اور حکومت آئے اس کی یہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں؟ مجھے بہت تکلیف ہے بیٹا، آپ میری آواز بہت جلدی سن لیجئے، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ زیادتیاں اس ملک میں ہو جائیں اور اس ملک کا برا حال ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ اور بیٹا یہ لوگ جو توشہ خانے کی رٹ لگائی ہوئی ہے، تو عدالت سے کہہ دیجیے آپ کہ پرانے توشہ خانے کے جو مقروض ہیں نا، پہلے ان کا حساب کتاب کر لو۔ یہی ایمانداری ہے، جب ان کا حساب کتاب ہو جائے تو سب سے آخر والے کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یہ تو کوئی صحیح نہیں ہے کہ پہلے آپ آخری والے کا لیں اور ان کو چھوٹ دے دیں۔ آپ عدالت کو کہیے کہ سب سے پہلے ان سے وصول کریں اور قوم کے خزانے میں ڈالیں پیسہ، ملک کے خزانے میں ڈالیں آپ یہ پیسہ۔ کہ یہ کیا اچھی بات نہیں تھی کہ انہوں نے ملک کے کاروبار بند کیے اور اپنے ذاتی کاروبار کھولے؟ اور اگر ذاتی کاروبار آپ نے میری سرزمین سے ہی اپنا پیسے بنانے ہیں تو وہ پیسہ آپ حکومت کے اکاؤنٹ میں ڈالیں، اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالیں۔ ملک کو ترقی دیں، اپنی جیبوں کو ترقی نہیں دیں۔
میں بتاؤں آپ کو کہ جو لوگ باتوں سے نہیں باز آتے وہ لاتوں سے بات آتے ہیں۔ عوام کا کیا ہے؟ عوام تو ڈنڈے کھا رہی ہے نا، ان کے بھی کھا رہی ہے، فوج کے بھی کھا لے گی، ماشاء اللہ لگا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کم سے کم عوام کو سکون تو ہوگا، مار دھاڑ تو کم ہوگی۔ میرا یہ کہنا غلط نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوگی، مگر آپ لگائیں۔ پہلے بھی لوگوں نے 10 سال کے ماشاء اللہ لگائے تھے اور ظلم و ستم رک گیا تھا۔ یہ کیا چکر ہے کہ یہ لوگ اپنی پسند کا جو ہے یہ عدالتیں لگاتے ہیں، اپنی پسند کے پولیس رکھتے ہیں، اپنی پسند کے ٹی وی چینل چلاتے ہیں، اپنی پسند کی قانون میں گنجائشیں ڈالتے ہیں۔ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ایک اپنا اللہ تعالیٰ بھی ایک اپنا اللہ بنا لیں الگ سے، کیونکہ جو ہمارا پروردگار عالم ہے وہ ان سے ناراض ہو چکا ہے، اب اس کی لاٹھی چلنے والی ہے۔ اب یہ اپنی خیر منائیں، کیونکہ اللہ بہت ناراض ہو چکا ہے ان کی ناجائز باتوں سے۔ اپنا اللہ بنا کے رکھیں تاکہ وہ ان کو حفاظت کرے۔ اب ہمارے رب کی ہے تو اب لاٹھی چلنے والی ہے، کیونکہ جب ظلم انتہا سے بڑھ جاتا ہے تو سمجھو کہ ظلم مٹنے والا ہے۔ تمہارے گناہ تمہارے چہروں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ ان سے کہیں، ان کے لیے کہہ رہی ہوں میں کہ آپ ان سے کہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ضمیر جھنجھوڑیں، شاید تم نیک بن جاؤ۔ سیاسی عورتیں اس طرح کی تقریریں کرتی ہیں، خود کو بے نظیر سمجھتی ہیں، حالانکہ بے نظیر کی جوتے کی دھول بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے، لاہور پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ جھوٹی عورتیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ہمارے باپ کی عمر کا اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ ہمارے بچے کی عمر کا اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ ہماری بہن بیٹی ہے اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ جب یہ تہذیب ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے چہرے مکروہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی حسین اور خوبصورت چہرے کیوں نہ ہوں، کرختگی آ جاتی ہے ان کے اوپر۔ اور مرد حضرات اس طرح بیان دے رہے ہیں جیسے وہ قائد اعظم ہوتے ہیں۔ قائد اعظم بہت نیک آدمی، چہرے پہ نور والا آدمی، چہرے پہ نور ہے ان کے، حالانکہ یہ قائد اعظم کی پرچھائیں بھی نہیں ہیں، بس ان لوگوں کی شکلوں پر ان کے گناہوں کی پھٹکار ہے۔ ہر پارٹی میں صرف چند لوگ اچھے ہیں جنہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے میرا۔ ہر پارٹی میں ایسا نہیں ہے کہ پارٹی میں صرف چند لوگ اچھے ہیں جنہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے میرا۔ ہر پارٹی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی ساری پارٹی یہ ساری بری ہے، نہیں، ہر پارٹی میں کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، بے شک وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ ان کے چہرے کا نور کبھی نہ جائے، اور میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس پارٹی سے نکل جائیں، ورنہ تو ان کے چہروں پہ بھی وہی پھٹکار آئے گی جو ان کے بڑوں کے چہروں پہ آئی ہوئی ہے، سربراہوں کے چہروں پہ۔ بس کیا بتاؤں میں، چند ایک کے نام ضرور لوں گی میں، جیسے پی کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر اعتراض حسن صاحب، قمر زمان کائرہ صاحب، کیونکہ ان کے اعمال اللہ کی نظر میں بہتر ہیں، اس لیے ان کے چہروں پہ نور ہے۔ نون لیگ میں عطا تارر، اب تو وہ عجیب تقریریں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ٹیم میں وہ غنیمت ہیں، ان کا چہرہ بہت صحیح ہے، کرختگی نہیں ہے، یعنی کہیں نہ کہیں ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تیسرا، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب، بہترین چہرے کے مالک ہیں، پتہ نہیں کون سی نیکیاں کرتے ہیں جو اللہ راضی ہے۔ ٹی ایل پی کے یعنی تحریک لبیک کے سعد رضوی صاحب، کبھی ان کو غور سے دیکھیں، ان کے چہرے پہ نور ہے۔ ایم کے مصطفیٰ کمال تھوڑا بہتر ہیں پوری ٹیم میں۔ پی ٹی آئی میں عمران خان کے چہرے پہ ابھی تک کراہیت نہیں ہے، شبلی فراز کے چہرے پہ کراہیت نہیں ہے، فروخ حبیب کے چہرے پہ کراہیت نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی بات کرتے ہیں، عمران خان کی بیوی تو انگریز تھی، اس لیے بچے ماں کے پاس ہیں، تمہاری بیوی تو پاکستانی تھی، بچے باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں بیٹھے ہیں بچے باہر؟ کیوں نہیں آتے اپنے ملک میں؟ وزیر اعظم جو چلا گیا تھا وہ کیوں نہیں آتا؟ کیا وہ بہت بہادر ہے؟ وہ شیر ہے، اس کو آنا چاہیے تھا نا۔ بیٹی تو بہت کچھ بڑھ کے بول رہی ہے، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہی ہے، اپنے گریبان میں اس کو جھانکنے دو، حالانکہ اسی کی ٹیم کے کچھ لوگ ان لوگوں کے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، عمران خان یہاں بیٹھا ہوا اس کو کہتے ہیں کہ بھگوڑا ہے، پلنگ کے نیچے چھپ گیا ہے، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، فلانا ہو گیا، اپنے خاندان والوں کو نہیں دیکھ رہی کہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی جب وہ وزیر اعظم وہ تو بہادر ہونا چاہیے تھا، ان کو تو اپنے ملک میں ہونا چاہیے تھا، اب تک نہیں آئے۔ بیٹی کو بھیج دیا ساری مصیبتیں جھیلنے کے لیے انہوں نے۔ ایسے بھی ماں باپ دنیا میں ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی شکار پہ بھیج دیتے ہیں کہ تم مصیبتیں جھیلو، جب تم جھیل چکو گے تو ہم آ جائیں گے۔ تو بیٹا
میری باتوں کا برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. دل بہت کڑوا ہو چکا ہے. ہم تو پھر بھی آرام میں ہیں. ان کو دیکھیں جو آرام میں نہیں ہیں. ان کو دیکھیں جو اکثریت میں غربت میں ہیں, بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں. انہیں دیکھ لیں آپ. میں آپ کے آگے ظاہر ہے میں نے ایک ہاتھ سے تو موبائل پکڑا ہوا ہے, ایک ہاتھ سے ہی میں کہوں گی آپ کو کہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. جلدی خبر لیجئے غریبوں کی, مسکینوں کی, جلدی خبر لیجئے. آپ کی حفاظت اللہ کرے گا. کسی سے مت ڈریے. اللہ حفاظت کرتا ہے حق پرست لوگوں کی. آپ حق پرست ہو, آپ کی حفاظت اللہ پاک کرے گا. ہماری حفاظت اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ. میرا بیٹا, میں آپ سے یہی کہوں گی, امیروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر امیر بھاگے گا تو حاکم کے دروازے پہ چلا جائے گا. غریب کی آہ سے ڈرو. غریب نے اگر آہ بھر لی نا بیٹا تو وہ سیدھا اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا. بہت برا ہو جائے گا اس کے بعد. یہ ہماری فوج ہے, ہماری فوج اس وقت ہماری مدد کر سکتی ہے. کبھی کبھی لوگ مجھ سے ہنسی میں کہہ دیتے ہیں کہ ہماری فوج تو ڈکشنری میں یہ ہے. میں نے کہا کیا ہے ڈکشنری میں؟ کہنے لگے یہ ہے کہ جس ملک کے جنرل اسٹور ہوں گے, کرنل چاول ہوں گے, کیپٹن سگریٹ ہوگی, AC DC پنکھے ہوں گے, اس ملک کا سدھرنا بہت مشکل ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ سارا ملک ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو سب کسی نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا ہے. ہماری فوج باحیا فوج ہے. ہماری فوج غیرت مند فوج ہے. ہماری فوج ایماندار فوج ہے. وہ ضرور ہمارے عوام کی اور ہماری مدد کرے گی. آخر میں یہی کہوں گی بیٹا, آپ ذرا آمین کہہ دینا بس. اور جو بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی آمین ضرور کہہ دے. اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اور ان کے نیک اولیاء کا, سب کا واسطہ تجھے. میرا ہنستا بستا ملک اجاڑنے والوں, پروردگار تمہارے گھروں اور نسلوں کو ایسا اجاڑے کہ وہ قیامت تک آباد نہ ہو سکے. آمین ثم آمین.